कोई मुकम्मल। फायदा नंबर 2, हुरूफ ज़ायदा जो है वो 10 है। हुरूफ ज़ायदा कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से? अल यौमा तनसाहा, अल यौमा तनसाहा। अब ये जो हुरूफ का मजमू है, इन कलिमात को आप शुमार कर लें। अल यौमा में कितने हर्फ हैं? 5। कौन कौन से? अलिफ लाम या बाउ मीम। अल यौम। तनसा में कितने हैं? ता नून सीन हा अलिफ। आगे बात समझ। तो ये क्या बन जाएंगे? कितने हो गए? 10। अल यौमा तनसा, ये 5 क्या है? 10 क्या है? हुरूफ ज़ायदा। ये 10 क्या है? हुरूफ ज़ायदा। अब यहां ये बात ध्यान में रखें, सरफियों का कानून ये है कि जो भी हरफ ज़ायदा होगा वो इन्हीं 10 में से होगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। जो भी हरफ ज़ायदा होगा वो इन्हीं 10 में से होगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हुरूफ हमेशा ज़ायदा ही हो। अगर इनमें से कोई एक फा ऐन लाम यानी हुरूफ असलिया के मुकाबला में आ जाए तो फिर वो असली बन सकता है, लेकिन ज़्यादा इनके बगैर नहीं होगा। ज़्यादा जो होगा वो हमेशा इन्हीं 10 में से होगा। ये बात आगे समझ में। फायदा नंबर 2 क्या पढ़ा है? हुरूफ ज़्यादा कितने हैं? 10। कौन कौन से? आगे बात समझ में पता चल जाएगा। अल यौमा तनसा। फायदा मुकम्मल यूं करेंगे कि जो सरफी कहते हैं कि जो हरफ ज़्यादा होगा वो इन्हीं 10 में से होगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है इन हुरूफ में से कोई हर्फ कभी फा ऐन लाम के मुकाबले में आ जाए तो वो असली हो सकता है, वो असली उसका तरीका आ गया है, कैसे पहचान हो जाएगी। ये बता के समझे। अच्छा, यह मैंने आपको एक बताया था लतीफा भी। मैंने आपको कहा था कि एक तालिब इल्म उस्ताद साहब के पास सर पढ़ रहा था, उसने जाके अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि बताइए कि हुरूफ ज़ायदा कौन कौन से हैं? हुरूफ ज़ायदा कौन कौन से हैं? हुरूफ ज़ायदा कौन कौन से हैं? तो उसने क्या कहा? आगे जवाब दिया अल यौमा तनसाहा। अब एक तो ये हुरूफ का मजमूआ है, दूसरा ये इसका तर्जमा बनता है कि आज तूने भुला दिया। अब उसने हुरूफ का मजमूआ नहीं समझा, उसने इसको कलमा समझ लिया। आगे से कहने लगा हुजूर मैं तो नहीं भूला। कहा तूने सवाल किया? उसने कहा मैंने सवाल भी नहीं किया। आपने फरमाया साल तुमूनी हा। क्या कहा? अभी तो तू सवाल कर रहा है, तू कहता है मैंने सवाल नहीं किया। बात आगे समझ में। तो अब इन लफ्जों के अंदर अब फिर दोबारा गौर करें। तालिब इल्म के उस्ताद के पास तो क्या कहा? हुरूफ ज़ायदा कौन कौन से हैं? उसने पहले जुमला उल्टो के बरखेल, दोबारा ये पहले बोलेंगे। क्या कहा? उसने कहा साल तो मुनिहा। अब साल तो मुनिहा के अंदर हुरूफ वही है, सीन लाम वो गिन ले तो वही हुरूफ ज़ायदा है। तो उसने कहा हुजूर मैंने सवाल नहीं किया। आगे से उस्ताद ने कहा अल यौमा तनसाहा, आज तूने भुला दिया, यानी अभी तो तू सवाल कर रहा है और तू कहता है मैं भूल गया हूं। हालांकि दोनों सूरतों में उस्ताद मोहतरम ने क्या बयान किया था? हुरूफ ज़्यादा ही। साल तो मुनिहा भी उन्हीं हुरूफ का मजमूआ है और अल यौमा तनसाहा भी उन्हीं हुरूफ का मजमूआ है। लिहाजा अब उनका सवाल और जवाब ये एक तो लतीफा भी बन जाता है और दूसरा उसके अंदर हुरूफ ज़्यादा की तहदाद भी आ जाती है कि कौन कौन से हैं। ये बता के समझ। फायदा नंबर 1 क्या पढ़ा था? शाबाश। फायदा नंबर 2 क्या है? तीसरा फायदा। आगे क्या है? तीसरा फायदा हुरूफ तीसरा फायदा हुरूफ असलिया और ज़्यादा के पहचानने के लिए तीसरा फायदा कौन सा है कि सुलासी में हुरूफ असलिया 3 होते हैं। सुलासी में फा ऐन 1 लाम। रुबाई में हुरूफ असलिया 4 होते हैं, फा ऐन 2 लाम। खुमासी में हुरूफ असलिया 5 होते हैं, फा ऐन 3 लाम। ये बात आ गई समझ में। फिर दोबारा फायदा नंबर 3 क्या है? सुलासी में हुरूफ असलिया 3 होते हैं, फा ऐन 1 लाम। रुबाई में हुरूफ असलिया 4 होते हैं, फा ऐन 2 लाम। खुमासी में फा ऐन 3 लाम। कितने फायदे हो गए? 3। फायदा नंबर 4 जो लफ्ज फा के मुकाबले में आएगा उसको फा कलमा कहते हैं। जो लफ्ज फा के मुकाबले में है उसको फा कलमा, जो ऐन के मुकाबले में आए उसको ऐन कलमा कहते हैं, जो लाम के मुकाबले में है उसको लाम कलमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाम कलमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो फा कलमा के मुकाबले में आए, जो ऐन के मुकाबले में आए, जो लाम के मुकाबले में आए। कितने फायदे हो गए? 4। फायदा नंबर 5, ये 5 फायदे। फायदा नंबर क्या है? 5। फायदा नंबर 5 ये है
حروف زائدہ یہ ابتدائے کلام میں بھی آ جاتے ہیں، درمیان میں بھی آ جاتے ہیں، آخر میں نہیں آئیں گے۔ حروف زائدہ ابتدائے کلام میں بھی آ جاتے ہیں، درمیان میں بھی آ جاتے ہیں، آخر میں نہیں آئیں گے۔ اگر آخر میں آ جائیں یا تو وہ سیغے کی علامت ہوں گے یا وہ حروف اصلیہ ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی حرف آخر میں آ جائے تو دو صورتیں، یا تو کیا ہوگا، سیغے کی علامت ہوگا، یا وہ حروف اصلیہ میں شامل ہوگا۔ ہاں کبھی کوئی ایک آدھی مثال مل بھی سکتی ہے، آخر میں زائدہ آ جائے لیکن بہت قلیل شاذ و نادر ہوگی، وگرنہ حروف زائدہ ابتدا میں بھی آ جاتے ہیں، درمیان میں بھی آ جاتے ہیں اور آخر میں بھی آ جاتے ہیں۔ ابتدا میں بھی آ جاتے ہیں، درمیان میں بھی آ جاتے ہیں، آخر میں بھی آ جاتے ہیں۔ آخر میں نہیں آئیں گے، آخر میں اگر آ جائیں تو وہ کیا ہوں گے، یا تو آگے بات سمجھ۔ اب اس کو دوران پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف اصلیہ اور زائدہ کے تعریف سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ 5 فائدے ذہن میں رکھیں۔ اب حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریف، حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریف یہ ہے کہ وزن کرنے میں جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے اس کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ یہ بات آئی سمجھ میں؟ دوبارہ تعریف سنیے، حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریف۔ حروف اصلیہ وزن کرنے میں جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے اس کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف آ گئی، بولے۔ یہ بتا کی سمجھ میں؟ اب اس کے بعد وزن کی تعریف سمجھے۔ اس کے بعد کیا سمجھ رہی ہے؟ وزن کی تعریف۔ وزن کی تعریف یہ ہے حروف اصلیہ کے مقابلے میں اصلیہ، زائدہ کے مقابلے میں زائدہ، متحرک کے مقابلے میں متحرک، ساکن کے مقابلے میں ساکن۔ وزن کی کیا تعریف ہے؟ حروف اصلیہ کے مقابلہ میں عجیب سمجھیں، حروف اصلیہ کے مقابلہ میں اصلیہ، زائدہ کے مقابلے میں زائدہ، متحرک کے مقابلے میں متحرک، ساکن کے مقابلے میں ساکن۔ اب یہ بتا گی سمجھ میں؟ اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، رف دستہ ہے نا، رف پیپر، مثالیں ان کی وضاحت سے سمجھیں گے۔ اب اس کی مثال پہ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے۔ ایک لفظ ہم لکھ دیتے ہیں ناسارا۔ کیا لفظ لکھتے ہیں؟ نون سواد را، ٹھیک ہے، تعریف ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم وزن نکالنے کا طریقہ کیا کریں گے؟ وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا، کوئی بھی عربی کا کلمہ آپ کے سامنے آ جائے اس کو اوپر لکھ دیں۔ کوئی بھی عربی کا کلمہ آپ کے سامنے آ جائے اس کو اوپر لکھ دیں۔ اب اس کے بعد نیچے لکھیں گے فا عین لام۔ کیا لکھیں گے؟ فا عین لام۔ اب دیکھیں گے اوپر والے کلمے میں حرفوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے یا 3 سے زائد ہے؟ اگر 3 ہے تو پھر نیچے کسی حرف کو زائد یا کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیچے کیا لکھیں گے؟ فا عین لام۔ کیا لکھیں گے؟ فا عین لام۔ کیا لکھیں گے؟ فا عین لام۔ اوپر بھی 3، نیچے بھی 3 ہے، نہ کسی حرف کو زائد کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، بس اتنا کرنا ہے جو حرکات و سکنات اوپر والے کلمے پر ہے نیچے بھی وہی لگا دیں گے۔ مثلا اب ناسارا لفظ ہے، نون سواد را لکھ دیا، اب نیچے لکھیں گے فا عین لام۔ اب بتائیں ناسارا میں کتنے حرف ہیں؟ 3۔ نیچے کتنے لکھے؟ فا عین لام 3۔ اب کسی حرف کو کم یا زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، پہلے پر زبر لگا دے۔ سواد پر کون سی ہے؟ یہاں بھی زبر لگا دے۔ را پر کون سی ہے؟ یہاں بھی زبر لگا دے۔ اب کیا کہیں گے؟ ناسارا بر وزن فعلا، ناسارا بر وزن فعلا۔ اب یہاں فا کے مقابلے میں کون ہے؟ نون، اس کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ۔ اور عین کے مقابلے میں کون ہے؟ صاد، اس کو کیا کہیں گے؟ عین کلمہ۔ لام کے مقابلے میں کون ہے؟ را، اس کو کیا کہیں گے؟ لام کلمہ۔ اب کوئی سوال کرے ناسارا میں فا کلمہ کون ہے تو کیا کہیں گے؟ نون۔
عین کلمہ کون ہے تو کہیں گے سواد، لام کلمہ کون ہے تو کہیں گے را۔ اب جو حرکات سکنات اوپر تھی نیچے بھی لگا دیں گے، بن جائے گا ناسا را سے بر وزن، زارا با سے بر وزن، کاتا لا سے بر وزن، عالمہ سے بر وزن، فائلہ شاہدہ سے بر وزن۔ چونکہ ہم نے کہا جو حرکتیں اوپر ہیں نا نیچے بھی وہی لکھ دیں گے، تو اب اس کا مطلب ہوگا جو حروف اصلیہ اور زیادہ کو پہچاننا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، کوئی عربی کا کلمہ لکھ دیں، نیچے فا عین لام لکھ دیں، جو حرکات تو سکنات اوپر ہے وہ لکھ دیں تو آپ کا وزن بن جائے گا۔ اگر اوپر والے کلمے میں کوئی حرف زائد آ جاتا ہے، اوپر مثلا 4 ہے نیچے 3 ہے، اب کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں گے اوپر والے کلمے میں الیوم تنساہ میں سے کون سا موجود ہے، جو حرف موجود ہے اس کو نیچے اسی نمبر پر لکھیں گے جس نمبر پر اوپر موجود ہے۔ مثلا ایک لفظ لکھتے ہیں ہم اکرما، کیا لفظ لکھا ہے؟ اکرما۔ اب اکرما میں کتنے حرف ہیں؟ حمزہ، کاف، را، میم، 4 ہو گئے۔ اب نیچے لکھیں گے فا عین لام، نیچے کتنے ہو گئے؟ 3، اوپر کتنے ہو گئے؟ 4۔ اب اس کا مطلب ہوگا ایک حرف زیادہ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں گے الیوم تنساہ میں سے اکرما میں کون سا موجود ہے؟ پہلے نمبر پہ حمزہ موجود ہے، اب نیچے حمزہ لگا دے۔ اب ذہن میں سوال ہے کہ اکرما میں میم بھی ہے یا نہیں ہے؟ الیوم کے اندر میم تو موجود ہے، آپ نے حمزہ لگایا میم کیوں نہیں لگایا؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ چونکہ حرف زائدہ جو ہے یہ ابتدا میں آتا ہے، درمیان میں آئے گا، آخر میں نہیں آئے گا۔ اگر آخر میں آئے گا یا تو سیغے کی علامت ہوگا یا حرف اصلی ہوگا، تو اب چونکہ یہاں یہ لام کے مقابلے میں ہے تو یہ اصلی کہلائے گا، زیادہ نہیں کہلائے گا۔ اب نیچے ایک لفظ لکھ دے، اس کا نام ہے حمزہ۔ تو اب اکرما اوپر تھا، اب نیچے آ گیا حمزہ فا عین لام، حمزے پر کون سی حرکت لگائیں گے؟ آگے فا پر جزم، آگے را پر، کاف پر، آگے بس سمجھ اکرما بر وزن افعل۔ اب ذرا دوبارہ پھر غور کریں، اکرما میں حمزے پر کون سی حرکت ہے؟ نیچے حمزے پر کون سی لگائیں گے؟ کاف پر جزم، نیچے کون سا لفظ ہے؟ فا، فا پر کیا لگائیں گے؟ آگے کیا ہے؟ را، نیچے کون سا لفظ ہے؟ عین کے پر کیا حرکت لگائیں گے؟ اوپر اکرما میں کیا ہے؟ میم، نیچے کیا ہے؟ لام پر کیا حرکت لگائیں گے؟ بن جائے گا اکرما بر وزن، اکرما بر وزن، اکرما بر وزن۔ اب یہاں کیا کہیں گے؟ کاف آ گیا فا کے مقابلے میں، را آگے عین کے مقابلے میں، اور میم آگے لام کے مقابلے۔ کاف کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ، را کو کیا کہیں گے؟ عین کلمہ، میم کو کیا کہیں گے؟ لام کلمہ، حمزے کو کیا کہیں گے؟ زائدہ کہیں گے، حمزے کو کیا کہیں گے؟ اب آپ سے کوئی سوال کرے یہاں بتائیے حروف اصلیہ کون کون سے، زائدہ کون کون سے ہیں؟ تو کہیں گے کاف را میم اصلی ہے اور حمزہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے۔ تو اب اگر کوئی سوال کرے آپ سے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا 6 اقسام، پڑھا تھا کہ نہیں؟ 6 اقسام میں سے یہ کیا چیز بنے گی؟ تو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد یا مزید فی؟ مزید فی، کیونکہ ثلاثی مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 3 حرف اصلی ہو، کوئی زائدہ بھی ہو یا حمزہ زائدہ آ گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مزید فی۔ پھر آگے سوال کریں گے 6 اقسام سے کیا بنے گا؟ تو کیا کہیں گے؟ ایسے اقسام سے کیا بنے گا؟ فعل۔ کیوں؟ اس میں اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، اسم کی علامت ہوتی تو اسم بن جاتا ہے، اسم کی علامت نہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل بن جائے گا۔ یہ بتا گی سمجھ میں؟ وزن نکالنے کا طریقہ آ جائے گا، کل وہ سلیٹ ساتھ لے کے آنا نا، مشق کریں گے پھر انشاءاللہ وزن نکالنے کا طریقہ ذرا آسانی سے آ جائے گا۔ اب اس سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات نہ سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، لفظ کو اس کو کہتے ہیں مترادف، مشترک۔ لفظ کو معنی زیادہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک۔ ہاں جی، آگے چل کے پڑھیں گے یہ بنتی کہ ویسے 2 لفظ سے سوال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مترادف اور ایک ہوتا ہے مشترک۔ الفاظ زیادہ ہو معنی کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک۔ لفظ کو معنی زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف۔ آگے سمجھ، مشترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریک ہو جانا۔ آگے سمجھ جی، مترادف الفاظ زیادہ ہو معنی ایک ہو، مشترک لفظ کو معنی زیادہ ہو۔ یہ منطقی جی میں نے کہا تھا یہ کل بتائیں گے، آگے چل کے بتائیں گے فا عین لام کو کیوں خاص کیا۔ پھر ہم نے سوال آئے گا کہ 1 لام 2 لام 3 لام، لام کو کیوں زیادہ کیا۔ یہ سارے سوالات بابا جی نے فضل خدائی میں ذکر کیے ہیں، آگے آ رہے ہیں۔